अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मौसम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत था, तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की। मैंने सोचा ज़रा चले, मैं नाश्ता वगैरह बच्चों को करवा कर खुद कर कर मैं तो इतनी चाय लेकर भाई ऊपर चली गई थी। बड़ा ही प्यारा मौसम, बड़ा ही सुहाना मौसम था, खूबसूरत मौसम हुआ था। और आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की जो वीडियो है ना, ऐसे मतलब आपको अपने आप को पुरसुकून, जैसे ये मौसम है ना ऐसे ही हर दफ़ा रखना है आपने, हसीन, रिलैक्स, ठंडी हवा का झोंका, वो कैसे रखेंगे? ज़िंदगी बज़ाहिर तो बहुत सादा नज़र आती है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे बंधन या ऐसे घरों में घिर जाते हैं जहाँ हर कदम हमें फूक फूक कर रखना पड़ता है। जी हाँ, जहाँ पे हर कदम हमें फूक फूक कर रखना पड़ता है। ये जो हर कदम हमें फूक फूक कर रखना पड़ता है, ये कहाँ पे रखना पड़ता है? आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने लगी हूँ जो शायद हर दूसरे घर की कहानी है, लेकिन इस पर खुलकर बात बहुत कम लोग करते हैं। मैं कहती हूँ मतलब नहीं की जाती इस पे, अगर की जाती है तो नॉर्मली हल्की फुल्की बात की जाती है, लेकिन इतना डीपली जो है एक औरत किस तरह जो है इस सबको झेल रही होती है ना, इस पर लोग जो है इतना खुलकर बात नहीं करते। तो हम बात करने वाले हैं इस खामोश सियासत की जो ससुराल में की जाती है। जी हाँ, वो सियासत, अच्छा ये जो होती है ना फैमिली सियासत, इसे बोलते हैं ख़ानदानी सियासत, फैमिली सियासत, फैमिली पॉलिटिक। इसको किस तरह जो है वो डील किया जाए कि ये जो हमारे मुंह पे ना तारीफ़ें होती हैं, तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं, वो माहौल जहाँ पे आपके सामने आपको शहद से भी मीठा लहजा मिलता है और आपकी तारीफ़ों के इतना पुल बांध दिए जाते हैं, मिठास ऐसी होती है जैसे कोई आपसे ज़्यादा अजीज़ है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलते हैं या पीठ मोड़ते हैं, वही ज़ुबानें जो आपकी तारीफ़ कर रही होती हैं, वही ज़ुबानें जो शहद से भी ज़्यादा मीठी होती हैं आपके सामने, वही आपके ख़िलाफ़ साजिशें और बुराइयों का जाल बुनना शुरू कर देती हैं। ये जो दोहरा म्यार है, ये जो चालबाजियाँ हैं, इंसान को अंदर से थका देती हैं, क्योंकि ये चीज़ हम देख देख के ना हम लोग ज़हनी अज़ियत में चले जाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे होते हैं ये चीज़ें देख देख कर, इस अज़ियत को। तो आप में से ना बहुत सी बहनें, बहुत सी बेटियां, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो मुझे इस टॉपिक पे मैसेज करती हैं कि आप ही हम लोग तंग आ चुकी हैं ये मुनाफ़क़त देख देख कर। हमारे मुंह पे इतनी मिठास होती है, इतने मीठे होते हैं और पीठ पीछे हमारे ख़िलाफ़ ही साजिशें की जाती हैं। अच्छा, ज़्यादातर अगर ये रवैया देखने में आता है ना, ये रवैया मोस्टली जो होती है देवरानी जेठानियों में या नंद में और भाभियों में, ये रवैया ज़्यादा चलता है। वैसे तो फैमिली के बहुत से ऐसे लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं जो आपके मुंह पे बहुत मीठे होते हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बहुत ज़्यादा बुराइयां करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक दोनों तरफ लागू होगा, चाहे आपका ससुराल है चाहे मायका है, क्योंकि कुछ मायके भी ऐसे होते हैं वहाँ पे आपके मुंह पे तो बहुत मीठा होते हैं, चाहे भाभियाँ हैं भाई, पीठ पीछे फिर वो आपकी रज के बुराइयां कर रहे होते हैं, रज के वो आपकी बातें कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है ना हम बात करेंगे कि ये जो मुनाफ़क़त है इसका मुकाबला कैसे करें, हम इन लोगों से के दरमियान में अपना ज़हनी सुकून कैसे बचाएं। आज की इस वीडियो इसीलिए ख़ास है क्योंकि मैं आपको वो ऐसे तरीके बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी में सुकून वापस लाएंगे। हम ये नहीं सीखेंगे कि बदला कैसे लेने, क्योंकि ये लोग मुनाफिक हैं। इनसे बदला लेने के लिए तो आपने लेके भी देख लिया है, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग ये सीखेंगे कि ख़ुद को, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। किसी की सियासत आपके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं छीन सकती, लोगों की चालबाजियाँ आपके जहनों पे असर नहीं डाल सकती। हमने ये चीज़ सीखनी है आज की इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, आप जानते हैं कि अच्छा कंटेंट बनाना जो है कितना मेहनत और कितनी वक्त लगती है। ज़ाहिर है वीडियो को शूट करना, उसको एडिट करना, फिर उसको वॉइस करना, फिर उसके बाद अपलोड करना, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत भी लगती है, वक्त भी लगता है। अगर आपको लगता है कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपकी लाइफ पर पॉजिटिव असर डाल रही हैं, यानी आपकी लाइफ पर कोई पॉजिटिव चेंजिंग आ रही है सिर्फ मेरी वीडियो को देखने की वजह से, तो मुझे ज़रूर जो है यहाँ पे जो मैंने आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक QR कोड नज़र आ रहा होगा, इसको आप स्कैन कर कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट जो है वो मुझे और मज़ीद मेरी वीडियोज़ को बेहतर बनाएगी और ज़ाहिरी बात है आप मतलब तब्दीली तो आती है। तो आपकी जो हेल्प है वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है, आपका सपोर्ट जो है।
تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں. تو چلیں اب بغیر وقت کو ضائع کیے نا ہم ان باتوں کی طرف، ان نصیحتوں کی طرف آتے ہیں جو آپ کو سیاسی جو فیملی میں ایک پرسکون اور ایک پراعتماد زندگی گزارنے میں ہیلپ کرے گی. جی ہاں، جیسے میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں نا کہ آپ کی لائف پرسکون گزرے، آپ کو زبردست مزے مزے کی ٹپس بتاتی ہوں، آپ کو مزے مزے کی عادتیں بتاتی ہوں، مزے مزے کی نصیحتیں میں آپ کو دیتی ہوں. تو اسی طرح آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. بیچ میں ویڈیو کو چھوڑ کر نا بنا پوری بات کی سنے نا کامنٹ مت کر دیا کریں. بہت سی آنٹیاں ایسی ہیں، بہت سی عورتیں ایسی ہیں قسم سے پوری بات بھی نہیں سنتی اور بیچ کی بات کاٹ کر نا کامنٹ کر دیتی ہیں. تو ایسے نہ کیا کریں، ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم لوگ شروع کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو کس طرح ہم نے دیکھنا ہے جو ہمارے منہ میں تو بھائی شہد سے بھی زیادہ مٹھاس ہوتی ہے، لیکن پیٹھ پیچھے سیاستوں کا ایک پورا جال بچھا دیتے ہیں ہمارے لیے. تو چلیں ایسے لوگوں کو پھر ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح ایسے لوگوں سے نپٹنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلے جی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شروع کروں گی، جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں، خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے. اچھا یہاں مجھے بہت سی عورتیں یہ بات کہتی ہیں کہ آپ ہی لوگ ہماری خاموشی کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگ آپ کی خاموشی کو ویکنیس، کمزوری کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی سائلنس جو ہے آپ انہیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی نہیں میرا نام نہ ہے بیچ میں تو بھائی میرا نام نہیں آنا چاہیے، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے لوگ میرے، کیونکہ آپ اپنا ڈر، اپنا خوف ان کے اوپر پہلے ہی بتا چکے ہوتے ہیں. ان کو آپ اپنے ایکشن سے ان لوگوں کو یہ چیز وہ کروا دیتے ہیں ریویل کہ یار مجھے ڈر لگتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بولے گی نہیں. دیکھیں خاموشی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جب آپ ڈر سے خاموش ہوتے ہیں، ایک وہ خاموشی ہوتی ہے جب آپ کو پتہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن آپ اس لیے نہیں بولتے کیونکہ اگلے بندے کا منہ توڑ جواب آپ کی خاموشی ہوتا ہے. خاموشی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ خاموشی جس میں آپ چپ رہ کر تسمے بہا رہی ہیں، ایک وہ خاموشی جس میں آپ چپ رہ کر اسمائل کر رہی ہیں. اسمائل والی خاموشی آپ کی پر اعتماد خاموشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو آپ رو رہی ہیں خاموشی میں وہ آپ کو ویک بنا رہی ہے، کمزور بنا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو طرح کی ہوتی ہے. سب سے بڑا ہتھیار ہے خاموشی. آپ کو لگے کہ کوئی آپ سے دوسروں کی برائی کر رہا ہے، وہ آپ سے برائی کیوں کر رہا ہے؟ وہ برائی اس لیے کر رہا ہے کہ آپ بحث میں آپ کو گھسیٹے. اس معاملے میں شروع میں نا میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ اگلا بندہ مجھ سے کیوں یہ بات کر رہی ہے. یہ بندی بعد میں مجھے پتہ چلتا تھا وہ بندی مجھے اس لڑائی میں، اس بحث میں گھسیٹنا چاہ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ بات کرتے ہیں اور ایٹ دین کیا آتا ہے، بات آپ کے اوپر آ کے پڑ جاتی ہے، آپ کے اوپر سارا ملبہ آپ پہ گر جاتا ہے. حالانکہ آپ مطلب تھوڑا سا آپ کو ہوا ہوتی ہیں آپ اس معاملے میں اور وہ سارا ملبہ آپ پہ گر جاتا ہے. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا، میں آپ کو سچ بتاؤں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے بھائی. میں کہتی ہوں میں نا مطلب مجھے لگتا تھا یار مطلب کہ میرے تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے کسی، لیکن جو اصل وکٹم ہوتے تھے جو اصل مجرم دو لوگ ہوتے تھے وہ تو بچ جاتے تھے، پھنس میں جاتی تھی. تو ایسا ہوتا ہے بھائی، خاموش رہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو چال بال اور سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا یہ آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو گھسیٹنا معاملے میں، تاکہ آپ جو ہے آپ کو بے مقصد آپ پہ بات کی جائے، آپ کو بار بار جو ہے وہ مطلب سارے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں اور آپ کا نام آ جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب اگر دیورانی جیٹھانی کی لڑائی ہو تو اس میں سے ایک دیورانی بڑی تیز چتر چلاک سیاست کی ماہر ہوتی ہے نا، حقیقت ہے ایسے، اور وہ کیا کرتی ہے، خود وہ پیچھے ہو جاتی ہے، آپ کو آگے کر دیتی ہے. آپ بیچاری معصوم پھنس جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے یار سارے ہی اچھے ہیں لیکن اچھا کوئی بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کو لگتا ہے آپ کی بات سنی جائے گی. تو بس یہ ہوتا ہے یار خاموشی اختیار کریں. خاموشی سب سے بڑا آپ کا جو ہوتی ہے نا وہ پاور ہوتی ہے، ہتھیار ہوتا ہے. تو آپ خاموشی سے سیاستدانوں کو کنفیوز کر دیا کریں، یہ بڑی بیسٹ چیز ہوتی ہے. معلومات یعنی جو انفارمیشن کا جو ہوتی ہے نا، اپنی ذاتی زندگی، اپنی خوشیاں یا اپنے مستقبل کے جو بھی آپ کے پلانز ہوتے ہیں ان کے بارے میں سسرال میں بہت زیادہ باتیں نہ بتایا کریں. اچھا میری پہلے عادت ہوتی تھی، مجھے لگتا ہے کہ سب بہت اچھے ہیں. میں مطلب یہاں پہ اوور آل بات کر رہی ہوں، سب کے اکیلی میں سسرال وغیرہ کی نہیں، اوور آل اپنا پورا سرکل جتنا بھی ہے. تو مجھے لگتا تھا یار سب لوگ بہت اچھے ہیں. میرا یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بات ہونی یا کچھ ہونا، میں خوش ہوں تو ظاہر ہے آپ کسی سے اپنی خوشی شیئر کر دیتے ہیں. تو جب میں شیئر کر دیتی تھی وہ خوشی آگے 4 باتیں اپنے پاس سے ایکسٹرا لگا کے بتائی. اب وہ جلن، مجھے خوشی ہوتی تھی لیکن اگلا بندہ حسد کر رہا ہوتا تھا.
تو جتنی یعنی لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں کم معلومات ہوگی نا، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، تو اتنا لوگ جو ہے نا وہ آپ کے خلاف کم چیزوں کو یوز کریں گے. اب جیسے کہ آپ لوگوں میں سے سب پوچھتے ہیں ابھی آپ کا یوٹیوب چینل، تو جب میں نے یوٹیوب چینل پہلا شروع کیا تھا نا، فرسٹ یوٹیوب چینل میں نے شروع کیا تھا، یہ تو میرا تیسرا چینل ہے. جب میں نے پہلا یوٹیوب چینل شروع کیا تو میں اتنی بیوقوف تھی، اتنی بدھو تھی کہ میں نے واقعی میں سب کو بتا دیا ہے میرا یوٹیوب چینل ہے، بھائی یوٹیوب چینل ہے یہ وہ. اور مجھے لگا تھا یار سارے نا مطلب میرے اپنے ہیں مطلب میرا راز اگلے بھی رکھیں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے جن کے پاس میرا راز تھا انہوں نے راز کو افشا کیا. خیر وہ پہلا میرا یوٹیوب چینل تھا، اس کو تو میں نے خود ہی جو ہے وہ کیا لیڈ کیا تھا. وہ اس لیے کیونکہ وہ یوٹیوب چینل میرا اس پہ ویوز نہیں آتے تھے اور وہ ڈیڈ ہو گیا تھا. خیر وہ بھی بہت اچھا چینل تھا لیکن وہ ڈیڈ ہو گیا تھا. خیر اس کے بعد جب میں نے یہ پہلے میں اور میک اپ والی سائڈ کی ویڈیوز بناتی تھی، لیکن جب سے میں نے یہ ہاؤس وائف والی بلاگنگ شروع کر دی تھی کرنا، تو شروع میں نے واقعی میں ہی کہیں کسی کو چینل نہیں بتایا تھا اپنا، کسی کو بھی نہیں بتایا تھا. تقریباً آئی تھنک جب تک میرے 2-3 ہزار سبسکرائبر نہیں ہو گئے تھے میرے چینل کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا. اس ریالٹی کسی کو بھی نہیں پتہ چلا تھا میرے چینل کا. تو یار اپنا جو کچھ بھی نا میں کہتی ہوں کام خاموشی سے کرو، جو آپ کی کامیابی ہوتی ہے نا خود ہی شور مچا دیتی ہے. یقین مانے جب میں کیونکہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، جب میرا شور مچا تھا الحمدللہ تب میرے 20,000 یا 18-20 ہزار سبسکرائبر تھے میرے. تو یعنی آپ کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ بہت شور مچاتی ہے اور لوگ اس ٹائم تک آپ ہو چکے ہوتے ہیں کامیاب. میں کامیاب ہوں، آئی نو، میں مانتی ہوں اور مجھے بھی اور بھی مزید کامیاب ہونا ہے. تو اپنے جو آپ کے پلانز ہوتے ہیں ان کو اپنے تک رکھا کریں، آگے ریویل مت کیا کریں. آپ کا کہیں جانے کا پلان ہے، کچھ کرنے کا پلان ہے، کچھ نیا خریدنے کا پلان ہے، اس کو صرف اپنے تک رکھیں، کسی دوسرے انسان تک مت. جب آپ دوسرے انسان کو بتاتے ہیں نا وہ پلان کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، یہ بتاؤں میں آپ کو. پھر وہ آپ کے خلاف سیاست کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، آپ کے خلاف جو ہے وہ چال بازیاں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار اب اس کا پلان کسی طرح سپوائل کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ توقعات کا بوجھ، جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز کا بوجھ ہوتا ہے نا، برڈنز جو ہوتا ہے، اکثر دکھ تب ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ امید لگاتے ہیں. جیسے میرے ساتھ ہے، میں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا لیتی ہوں میں لوگوں سے، تھی اب نہیں پہلے، ٹھیک ہے نا، کہ یار یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کتنے مخلص ہیں یا یہ میرے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے. لیکن آپ کو اصل دھکا تو آپ کو تب لگتا ہے جب یہ مخلصی کا تھپڑ آپ کے فیس پہ پڑتا ہے. ریالٹی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ مان لیں کہ وہ ایسے ہی ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی آپ نے تبدیلی یا مخلصی کی توقع رکھنا چھوڑ دیں. دیکھیں آپ یہ چیز مان لیں، اب آپ وہاں پہ تبدیلی لانا شروع کر دیتی ہیں کہ یار نہیں وہ تو سیاست کرتی ہے، وہ تو چال باز عورت ہے. اب آپ لوگوں کو بتائیں کہ یار شاید لوگ اسے ہٹ جائیں گے، یہ تو بری بات ہے. لیکن آپ جو مرضی کر لیں، لوگوں نے تبدیل نہیں ہونا، لوگوں نے نہیں بدلنا، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے. لوگوں نے نہیں بدلنا، ایسے ہی رہنا ہے لوگوں نے. تو آپ ان سے توقع رکھنا چھوڑ دیں، ایسی فیملی سے، ایسے لوگوں سے. صرف اپنے لائف پہ توجہ دینا شروع کر دیں. جب آپ ایسے لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز کا بوجھ آپ کے سر سے اتر جائے گا نا، تو پھر کوئی سیاست کرے، کوئی چال بازیاں کرے، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا. ہمیں فرق تب پڑتا ہے جب ہم لوگوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں. ظاہر ہے نا، ہمیں تبھی فرق پڑتا ہے نا، ویسے ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو ایکسپیکٹیشنز مت رکھیں لوگوں سے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یار آپ نے اس گھر میں رہنا ہے لیکن آپ کو امید کسی سے نہیں ہے اچھے کی، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو جو ایک ہوتا ہے، ایک میں آپ کو بات بتاتی ہوں، کیمرے کی طرح بن جاؤ. یہ جو لوگوں کی چال بازیوں کا نا ایک فلم کی طرح دیکھو، ان کو جسٹ آبزرو کرو وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو نا اپنے دل اور دماغ پہ حاوی مت کرو. نظر رکھو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بے خبر ہو جاؤ، نہیں. اگر آپ اپنے دشمن کی چال بازیوں سے بے خبر ہو گئے نا تو آپ کو بہت بری بات ملے گی، یہ بات بھی یاد رکھیں، کیونکہ پھر دشمن کو موقع مل جاتا ہے. نظر رکھو. جو آپ کے خلاف بولتے ہیں نا، بات کرتے ہیں، ان پہ نظر رکھو. یہ خلاف بول رہے ہیں، یہ خلاف بات کر رہے ہیں، ان پہ نظر رکھیں. جو آپ کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، جو آپ کی چغلیاں کرتی ہیں، لڑکیاں، عورتیں، خاندان میں، فیملی میں، ان پہ نظر رکھو. ان سے ملو جلو، ٹھیک ہے، لیکن ان کو کچھ کہو مت. اپنے دل اور دماغ پہ نہ حاوی مت کرو. انہیں یہ شو مت کرو، صرف انہیں آبزرو کرو. دیکھو، پتہ ہونا چاہیے آپ کو لوگوں کی چال بازیوں کا. میں پہلے بڑی بدھو ہوتی تھی. اب جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا کہ یار مطلب میرے دائیں بائیں ارد گرد بڑے ہی کوئی چال باز لوگ بسے ہوئے ہیں، اور جن کے بیچاروں کی زندگی میرے شروع ہوتی ہے، میرے سے ہی ختم ہوتی ہے. یقین مانے، اللہ صحیح بات ہے بھائی.
مطلب ان کی صبح بھی میرے نام سے ہوتی ہے اور رات بھی میرے نام سے ہوتی ہے. دیکھیں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جن کی صبح مریم کے نام سے، رات مریم کے نام سے. میں ہنستی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھو لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. مریم 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 میں می. جی ہاں، دیکھیں آپ کی آپ ہی کتنی مشہور ہے نا. تو بس یہ ہے کہ لیکن میں لوگوں کو کیمرے کی طرح دیکھتی ہوں. اچھا بس ٹھیک ہے. تو میں لوگوں کی باتوں کو اپنے دل و دماغ پہ پہلے میں بہت کرتی ہوتی تھی، ٹینشن لے لینی، بیٹھے رہنا گھنٹوں گھنٹوں سوچتے رہنا، اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی، ڈسکشن کرنی. پھر مجھے ریلائز ہوا یار مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے اپنے آپ کو پریشان کر کے. بھائی بھاڑ میں جاؤ، تمہاری زندگی تو چلی مجھ پر، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے مجھے. تم لوگوں کی بیچاروں کی انٹرٹینمنٹ لگی ہوئی ہے. میں نے لگے رہو. پھر میں نے بھی کہا لگے رہو بھائی. تو دیکھو بھائی لوگوں کی باتوں کو دل اور دماغ پہ حاوی مت کریں. ہاں ایکٹیو رہیں، ٹھیک ہے. نظر چیل کی نظر رکھیں. اور میں تو بھائی رکھتی ہوں، صاف بات ہے، کیونکہ مجھے ہوتا ہے بھائی کون سا دشمن پتہ نہیں کب کہاں سے وار کر دے. تو اس لیے اپنی نظر چیل کی رکھیں. جواب دینے میں جلدی نہ کریں. سیاست کرنے والے لوگ نا اکثر آپ کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ غصے میں کچھ غلط کہہ دیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ فوری رد عمل دینے کی بجائے نا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر جواب دیں. یہ جو آپ کی باجی ہے نا، یہ بڑی غصے کی تیز تھی، لائک می. ٹھیک ہے، میں آپ کی باجی میں بہت غصے کی تیز تھی. یقین مانے جب میری شادی ہوئی نا، میں اتنی زیادہ ہائپر تھی، اتنی زیادہ میرا اینگر ایشو تھا. چھوٹی چھوٹی بات پہ میں ہائپر ہو جاتی تھی. اور میری سب سے بڑی کمزوری ہوتی تھی کہ جب مجھے غصہ آتا تھا نا، میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی تھی لائک میں نے پھینک دینی. میں ہاسٹل میں بھی ہوتی تھی نا، جب میری روم میٹ سے الحمدللہ میری کبھی اس طرح لڑائی نہیں ہوئی جیسے روم میٹس کی ہوتی تھی، لیکن میری ایک بہت ہی بیسٹ فرینڈ لڑکی تھی. تو یعنی اگر ہماری کبھی بحث ہوتی تھی یا مجھے غصہ آتا تھا تو میں سب سے پہلے کوئی بھی چیز پھینک دیتی تھی. میری ساری روم میٹس کو پتا تھا اس کو غصہ آئے گا تو یہ بھائی ٹوٹ جائے گا، کسی کا کچھ نہ کچھ ٹوٹ جاتا تھا. تو میں شادی کے بظاہر آپ کی وہ عادت ہوتی ہے. میرے گھر میں بھی کسی نے مجھے اتنا کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی اس بات پہ. جب میری شادی ہوئی تو مطلب لائک میں نے تب بھی یہی کام ہوا. تو لوگوں نے میرے غصے کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگ گئے. جو میرے ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے، میرے ہسبینڈ کو چھوڑ کے باقی لوگ میرے غصے کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگ گئے. انہیں پتہ چل گیا اچھا یہ غصہ کرتی ہے، بس ٹھیک ہے ہم نے اس کے غصے کا فائدہ اٹھانا ہے. غصہ مجھے کسی اور بات پہ ہوتا تھا، لوگ مجھے پرووک کرتے تھے، انگلی کرنے لگ گئے. اور مطلب پھر مجھے آہستہ آہستہ ریلائز ہوا نو 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 مریم تمہیں کنٹرول کرنا ہے. اور دین پھر میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا. میں نے لوگ اپنے ریئیکشن پہ کنٹرول کیا. میں نے لوگوں کو فوراً ریئیکشن نہیں دیا. لوگ بڑی بڑی فضول حرکتیں کرتے تھے میرے ارد گرد، ایسی ایسی فضول حرکتیں ہوتی تھیں. میں چپ کر کے میں ایسے دیکھ میں کہوں کہ ٹھیک ہے بھائی جو مرضی کرو، آئی ڈونٹ کیئر. کیونکہ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے ان بیچاریوں کی. یہ بیچاریوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے دوسروں کو انگلی کرنا. تو ان کو اگنور کیا کریں آپ، ٹھیک ہے. تو جو آپ کو اکساتے ہیں نا لوگ، ان کو جواب نہ دیا کریں. آپ یقین مانیں لوگ آپ کو جان کے اکساتے ہیں تاکہ آپ غصہ کریں، آپ چیخیں، آپ چلائیں. لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ. اور جب آپ چیختے چلاتے ہیں وہ بیچارے خود ہی غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو. جب وہ ایسی فضول حرکتیں کوئی کرتا ہے نا اور جب میں ان کو جواب نہیں دیتی تو وہ خود اپنے آپ پہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی. میں نے کہا بندے خود گھوم جاتے ہیں. اپنے لیے نا ایک محفوظ دائرہ بنا لیں، اپنی ایک الگ دنیا رکھیں. کوئی ہابی، کتاب یا اپنے بچوں کو شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزاریں. اب میں ہوں نا، آپ نے دیکھا ہوگا میری ایک دنیا ہے جس میں میری یوٹیوب ہے، میرا بکس ہوتی ہیں، میں نے اپنے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، میرا فیوچر پلانز ہوتے ہیں، میرے بچے ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں. آپ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں تو دوسروں کی سیاست آپ کو چھوٹی لگے گی. یقین مانے جب سے میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا، ظاہری بات ہے میری لائف میں ایک جو ہے ایک کام آ گیا، ایک مصروفیت آ گئی ہے. اس کے بعد جب میں نے ناولز پڑھنا شروع کیے تو مجھے اب لوگوں کی جو سیاست یا چال بازیاں ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی لگتی ہیں. کیونکہ میرے نزدیک ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے. میں اس سے اوپر کا سوچتی ہوں. مجھے اپنی لائف میں کچھ بڑا کرنا ہے. میرے فیوچر پلانز ہیں، میرے گولز ہیں اپنے بچوں کو لے کر، خود کو لے کر. تو میں اگر یہ فیملی پالیٹک میں الجھ جاؤں گی تو میں ان ساری چیزوں سے دور ہٹ جاؤں گی. مجھے اپنی لائف میں اپنا نام بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے یوٹیوب اب تک الحمدللہ 23,000 سبسکرائبر گین کرنا ہے. اٹس ناٹ مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے لیے، کہ بہت بڑا اعزاز ہے میرا. مطلب میں نے یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں مریم خان بلاگ تو آپ کو میری ویڈیوز، میرا چینل نظر آتا ہے. مجھے یہ چیز لگتی ہے، اچھی لگتی ہے کہ یار میرا یوٹیوب چینل آتا ہے سامنے، ٹھیک ہے. تو مطلب مجھے اپنی لائف میں کچھ کرنا ہے تو میں نے اپنے لیے ایک الگ سے دنیا بنائی ہوئی ہے.
مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں یا کیا باتیں کرتے ہیں. تو لوگوں کی سیاست اور اس میں الجھ کر چال بازیوں میں آپ اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں, آپ اپنی لائف برباد کر رہی ہیں. وہ لوگ یہی چاہتے ہیں آپ ہماری باتوں میں الجھے رہیں, آپ ہمارے اندر الجھے رہیں, جو ہم باتیں کرتے ہیں آپ اس وقت اس باتوں پہ پریشان ہوتے رہیں. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے اگنور کرنا ہے. لوگ جان جان کے آپ کو تنگ کرنے کے لیے بڑی فضول باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لوگوں کو جسٹ اگنور کرنا ہے. کسی کی ٹیم کا حصہ نہیں بننا. اگر دو لوگ ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں نا, تو آپ کسی کی طرفداری نہیں کریں گی. غیر جانبدار رہنے والے شخص پر نا وار کرنا مشکل ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے ٹیمیں بنتے, ٹیمیں ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. وہ لوگ جن کی رج کے پیچھے برائیاں ہوتی ہیں آج وہ ٹیم میں ہے, پر مجھے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ ٹیم ٹوٹ جائے گی کل کو. آپ کچھ ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کا آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہوگا یہ ٹیمیں کہاں تک چلیں گی, ہے نا. مطلب کچھ ٹیمیں ہوتی ہیں جو بس 2020 کھیل کر گر جاتی ہیں, فائنل تک نہیں پہنچتی. تو میرے سامنے تو ابھی تک کوئی ٹیم فائنل تک نہیں گئی, تو یہ بتاؤں آپ کو, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو ٹیم کا کوچ ہے نا وہ کمزور ہے. تو اس لیے آپ کو کسی ٹیم کا حصہ نہیں بننا. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہے, میں نے آپ کو کل بھی یہ بات کہی تھی, فیملی میں لڑائی ہونا تو چپ کر جاؤ. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی ٹیم کا حصہ بننے کی. ساس ہے, نند ہے, دوران, آپ کو کسی کی ٹیم میں نہیں رہنا یار. سب کے ساتھ ایک جیسا بن کے رہو بس. کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ ایکسٹرا کرنے کی. وہ مینٹل ڈسٹینس دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, جسمانی طور پر تو آپ وہاں پہ موجود ہو سکتے ہیں, لیکن ذہنی طور پر خود کو ان کی باتوں سے دور رکھیں, یہ سوچ کے کہ ان کا رویہ ان کی تربیت کی عکاسی ہے, آپ کی قیمت کا نہیں. یار یہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ ان کی تربیت ہوتی ہے, کیونکہ ان کی تربیت یہی کی جاتی ہے, بیٹا تم نے چگلیاں کرنی ہے, تم نے لوگوں کو تنگ کرنا ہے, نہ تم نے رسپیکٹ کرنی ہے کسی کی, ٹھیک ہے. 24 گھنٹے تم نے جو ہے سیاست کرتے رہنا ہے, 24 گھنٹے تم نے لوگوں کی چگلیاں کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جسمانی طور پہ تو ادھر موجود ہو سکتی ہیں اس گھر میں, لیکن مینٹلی طور پر ادھر مت رہیں. میں نے آپ کو بتایا یوٹیوب کرو, بکس پڑھو, کچھ اور کر لو, کوئی کام, یعنی اپنے آپ کو مصروف رکھو, اپنی ہابی کو مطلب دوبارہ سے لے کر آؤ, اپنی ہابی پہ کام کرو. تو آپ لوگ جو ہے وہ بالکل وہ ہو جاؤ کہ یار آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ میں صرف یہاں پہ ہوں, پر دماغی طور پر آپ ادھر سے بالکل کٹ آف ہو جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اپنے آپ کو بالکل وہاں سے. کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, بات کرنا, بیٹھنا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جب جو لوگ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں, جو لوگ چال بازیاں کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے ملنا اور بیٹھنا, ان کے ساتھ بات کرنا, کیا فائدہ مجھے بتا دیں آپ. کوئی فائدہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ الٹا بندہ ذہنی اذیت ہی لے کے اٹھتا ہے ان کے پاس سے. کوئی نہ کوئی ایسی فضول بات ہی ان کے منہ کو دیکھ کر نکل جاتی ہے ان کے منہ سے, تو پھر وہ بندہ ایسے ہی اٹھتا ہے, یا ان کے منہ سے موسٹلی جھوٹ ہی نکلتا ہے. ویسے تو سچ یہ لوگ بولتے ہی نہیں ہیں, جو چال بازی اور سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ سچ نہیں بولتے. یاد رکھیں, آپ دوسروں کے رویے نہیں بدل سکتے. اگر آپ یہ چیز کرنے کھڑے ہو جائیں کہ میں ان لوگوں کو چینج کر دوں گی, میں ان لوگوں کو ٹھیک کر دوں گی, تو بھائی نہیں, آپ کسی کو چینج نہیں کر سکتی, آپ کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتی. ہاں, لیکن آپ اپنے رد عمل کو, اپنے ریئیکشن کو ضرور کنٹرول کر سکتی ہیں. اپنا سکون کسی کے ہاتھ میں نہ دیں. یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب دوسرے لوگ جو ہے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ بندی اچھا اس کی وجہ سے اس بندی کو ہرٹ ہو رہا ہے ہماری باتیں کرنے کی وجہ سے, تو وہ اور زیادہ باتیں کرنے لگتے ہیں آپ کے خلاف. پھر وہ اور زیادہ آپ کو اکسانے لگتے ہیں, کیونکہ آپ ہرٹ ہو رہی ہوتی ہیں, آپ تکلیف میں ہوتی ہیں, تو پھر وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کی باتوں کا اثر لینا چھوڑ دیں. کرتے ہیں کرنے دیں, لیکن آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی باتوں کو اپنے سر پہ سوار کرنے کے لیے, ایسے لوگوں کی باتوں کا اپنے دل و دماغ پر اثر لینا. آپ اپنے لائف کو اپنے طریقے سے چلائیں. ایسے لوگوں کی باتیں کر کر, ایسے لوگوں کی باتیں سن کر اپنی لائف کو مزید ہیل مت بنائیں, جہنم مت بنائیں. یہ لوگ آپ کو کبھی خوش نہیں دیکھ سکتے. ہر چیز پر آپ کی ان کی نظر ہوتی ہے. اپنا صدقہ اتارتے رہا کریں, اپنا زکوٰۃ دیتے رہا کریں, صدقہ نکالتے رہا کریں اپنا. کیونکہ جو لوگ سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا, چال باز لوگ ہوتے ہیں,
بہت حسد زدہ ہوتے ہیں، ان کی نظریں بہت حسد زدہ ہوتی ہیں. کبھی نوٹ کریں جب یہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں عجیب سی ان کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، اور ان کے فیس پہ نا یقین مانیں یہ جو عورتیں بہت زیادہ سیاست کرتی ہیں نا، جو یعنی فیملی پالیٹک جن عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو عورتیں بہت زیادہ منافق ہوتی ہیں، یعنی منہ پہ آپ کے بہت زیادہ میٹھی ہیں، وہ پیچھے پیچھے انتہائی لوگوں کی برائیاں کرتی ہیں. ان عورتوں کے فیس پہ نا ایک عجیب سی اللہ تعالیٰ نے لعنت پھینکی ہوتی ہے. اٹس ریئلٹی یار، ایک عجیب سی ان کے فیس پہ نا منحوست برسری ہوتی ہے. حقیقت ہے، یعنی ان کی فیس پر ایسی منحوست ہوتی ہے کہ کوئی غیر بندہ دیکھتا ہے نا ان کو فوراً پہچان جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت کس خصلت کی ہے. اور یہ ایسی عورتیں اپنے آپ کو بڑا تیز سمجھتی ہیں، لیکن یہ تیز ہوتی نہیں ہیں یہ. اور ان کی عجیب ان کے فیس پہ نا ایک کراہت سی اور سخت پن ہوتا ہے. کبھی نوٹ کیجئے گا ان کے فیس پہ نرمی نہیں ہوتی، سخت پن ہوتا ہے. آپ ان کو دور سے دیکھ کے پہچان نہیں گی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا ان کا وہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان ایسے کر دی ہوتی ہے کہ بیچارے چاہ کر بھی سچ نہیں بول سکتے، وہی جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں 24 گھنٹے لوگ. تو خیر یہ تھی آج کا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ. آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. ضرور بتائیے گا مجھے کامنٹ میں کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا. اور انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کے آپ لوگ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، ڈی ایم کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. نیچے کامنٹ میں لازمی اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ لوگوں ایسی فیملی میں ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا.